अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। एक और दिन उसकी रहमत से नसीब हुआ। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी को इंशाअल्लाह मुक़र्रबीन की हाज़िरी में लगा दें। उसकी रहमतें जोश पे हैं और वो सब कुछ कर सकता है, हर चीज़ पे कादर और करीम है। कुछ क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि बच्ची का क्वेश्चन था ग़ालिबन पाकिस्तान या इंडिया से कि अवाबीन के नवाफिल जो हम पढ़ते हैं इसमें नीयत क्या करनी है। मगरिब के बाद जो 6 नफल पढ़े जाते हैं उसमें नीयत क्या करनी है। भाई अवाबीन के नफल की नीयत करनी है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि क्या जो सुन्नतें हैं मगरिब की 2 उनको भी शामिल कर लें बीच में, यानी 3 हम फ़र्ज पढ़ें तो फिर 2 सुन्नतें, फिर जो 2 मगरिब के नफल हैं तो ऊपर 2 और पढ़ के ये 6 नफल बना सकते हैं। तो बेटा इतनी लेजीनेस क्या हुई, वो सुन्नत गैर मौक़दा हैं, वो सुन्नत मौक़दा हैं। आप उन फ़र्ज़ और सुन्नत को तो पूरा कंप्लीट पढ़ें। उसके बाद जो 2 नफल मगरिब के हैं ना उनको अवाबीन की नीयत कर लें और नवाफिल में 1 से ज़्यादा नीयतें की जा सकती हैं और उसके बाद 4 और नफल पढ़ लें, ठीक है ना। यानी 6 नफल पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत आई है और पहले इस पर हमारी बहुत बात भी हो चुकी है। फिर भी मैं मुख्तसरन आपसे ये कोशिश करती हूँ कि मैं अर्ज़ कर सकूँ कि अवाबीन के 6 रकत नफल पढ़ने का सवाब 12 साल की इबादत का अजर है। यानी मगरिब के बाद जो शख्स 6 नफल पढ़ता है अवाबीन के, उससे 12 साल की इबादत का सवाब मिलता है और ये तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है। और फरिश्ते इस शख्स को घेर लेते हैं, यानी अल्लाह की रहमतें उस पर नाजिल होती हैं और उसके आसपास फरिश्तों का हजूम होता है। और तबरानी शरीफ में यह है कि समंदर के झाग के बराबर गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। मगरिब की 2 सुन्नतों के बाद जो नमाज है वो अवाबीन की नमाज है, यानी 6 टोटल नफल पढ़ने होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तादाद 20 तक भी है, जितना किसी का तकवा है, लेकिन तवज्जो और ध्यान वाले हों। अगर बाद में आप बिज़ी हैं, आप ने किचन को देखना है या कुछ, आप मगरिब की नमाज़ पढ़ती हैं, इफ्तारी ये वो, तो उसके बाद डिनर, तो आप बाद में भी 6 नफल ये पढ़ सकती हैं। और कोशिश करें कि इसको आदत बनाएं ताकि दोज़ख की आग से बच सकें। हज़रत अम्मार बिन यासर से भी एक रवायत मौजूद है कि उन्होंने अपने वालिद से इन नवाफिल के बारे में सुना था, तो इसको पढ़ना चाहिए। एक और बच्ची का मैसेज है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक हदीस भेजी है कि जिसमें है कि मफ़हूम बता रही हूँ कि कीना जिसके दिल में हो उसकी कोई इबादत नमाज रोज़ा कबूल नहीं होता। तो उन्होंने कहा क्या ये सच है। सारे अब रमज़ान ख़त्म होने को है और अब हर एक को फ़िक्र है, सारे मालदार हो गए हैं ना, तस्बीह ज़िक्र सब कुछ है पल्ले, तो जो मालदार होता है उसे ख़तरा बहुत होता है लुटने का। तो अब उन्हें यह कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमारी फोगी सी बातें हों, खुदा न खास्ता मेहनत इतनी हमने की, क़यामुल लैल भी किए और इफ्तारियाँ भी भेजी बनाई और सहरियाँ भी कराई की, तो अब ये ना हो कि हमारे सारा कुछ अमल ज़ाया ना हो जाए, 4-4 5-5 कुरान भी पढ़े तो क्या करें। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं जी, हाँ ये हदीस बिल्कुल दुरुस्त है कि जिसके दिल में कीना होता है उसकी इबादत कबूल नहीं होती। क्योंकि जो कीना करता है ना, दूसरों के लिए दिल में खोट रखता है या हसद रखता है, वो असल में अल्लाह की तकसीम पे नाराज़ होता है कि ये उससे क्यों मिला, ये चीज़ें, नेमतें, खुशियाँ जो भी हैं, औलादें, माल, बरकतें, ये उससे क्यों मिली। अल्लाह ने खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह खाकम बदान कि गलत तकसीम कर दी है कि मुझे मिलनी चाहिए थी। तो ऐसे शख्स की इबादत कबूल नहीं होती। तो प्लीज़ 1 दिन 2 दिन बाकी हैं, अपने दिल को साफ़ करके अल्लाह पाक से माफ़ी तलाफ़ी कर लें। और जो आखिरी रात है लैलतुल जायज़ा में, उसमें जितनी पूरे महीने में लोगों की बख्शिश हुई है ना, लैलतुल जायज़ा में उतनी तादाद में होनी है आखिरी रात में, कल की रात अगर है तो आपने क्या करना है, आप माफ़ी मांग लें कि अल्लाह सोने अगर मेरे दिल में कोई बोगस कीना किसी के बारे में था भी तो प्लीज़ 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 आप मेरी मदद करें, मैं सबको माफ़ करती हूँ, मेरा दिल धो दें ताकि लोटी ना पड़ जाए। अब आप वीवीआईपी हो गए हैं ना, अब आपके पास माल है। माल क्या है, अमाल का, जो कभी ना मिटने वाला। तो लिहाजा ये हदीस बिल्कुल ठीक है कि कीना वाले की इबादतें कबूल नहीं होती, लिहाजा आप अपने दिलों को साफ़ कर लें। एक और बच्ची का क्वेश्चन आया है कि मैंने रमज़ान में आपके सिर्फ कहने पे, अक्सर वैसे ही आता है, एक बच्ची ने कुरान के हदिया मुझे भेजे और उसने कहा ये मैंने आपकी वजह से 4 दिन में कुरान ख़त्म किया, जो आपने हमें कुरान का इतना बताया। अल्लाह पाक उनके कुरान में और बरकत डाले, हर एक के कुरान पढ़ने में बहुत बरकत डाले। तो उन्होंने कहा कि ये इतना मुख्तसर वक़्त में मैंने 4 दिनों में कभी कुरान नहीं ख़त्म किया, तो मैं आपको गिफ्ट करती हूँ।
اللہ پاک ان سے قبول فر آج کل میں بھی بڑی امیر ہو رہی ہوں، ہدیے آ رہے ہیں پاکستان میں جو ہمارے گروپس ہیں، اللہ پاک میں بہت برکت ڈالے، شہر شہر ان سے 10 قرآن اور ماشاء اللہ تصویات، کلمے کے 1.25 لاکھ نصاب، اللہ پاک ان سب کو قبول کرے، ان کی حاجت روائی کرے، اور اسی طرح ہم جڑ کے رہیں اور بغیر کسی دکھاوے کے دل سے صرف اللہ کے لیے جڑے رہیں، اور جو ہدیے میرے ہیں وہ امت کے ہیں، ان گروپس کے ہیں، اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اس میں سے پورا پورا حصہ دے، برکتیں دیں، اور ہم تقسیم کر کے مل بانٹ کے قیامت تک انشاءاللہ کھاتے رہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے، ایک بچی نے کہا آپ کی وجہ سے میں نے رمضان پورا صلاۃ تسبیح پڑھی، کیونکہ آپ نے شروع رمضان میں کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا جو مفہوم ہے اس میں یہ ہے کہ ہر روز پڑھو، تو کیوں نہ ہم رمضان میں ہر روز پڑھ کے اس وہ جو پہلے آپ کے دہن مبارک سے الفاظ نکلے ان کو پورا کریں۔ تو کہتی میں نے پورا رمضان ماشاءاللہ بارک اللہ پڑھی ہے، تو اب میں کیا اس کو بعد میں بھی پڑھوں؟ دیکھیں اگر عادت بن گئی ہے تو کیا حرج ہے؟ ہمارے بہت سے ساتھی ہیں ماشاءاللہ، اور مجھے تو بہت ملا ہے صلاۃ تسبیح سے، تو آپ پلیز اسے بعد میں جاری رکھیں، جو اعمال آپ کے جاری ہیں نا انہیں جاری رکھیں، کیونکہ یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو سکھائی تھی، اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر کو بھی، ایک روایت میں آتا ہے، اور وہ اسے پڑھتے تھے، اور اس کے پڑھنے سے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے نئے پرانے جان کے کیے ہوئے یعنی تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، لہٰذا اگر ایسی کوئی ہمیں یعنی ہمارے پاس کوئی اس میں عزم آ جائے کہ جس سے ہمارے گناہ مٹ جائیں، گناہ مٹانے کا ہی تو اصل رولا ہے، تو یہ نماز میں جب یہ ہے کہ ہر طرح کے گناہ مٹ جاتے ہیں، بلکہ ایک طبرانی شریف میں تو یہ روایت بھی ہے کہ اگر سمندر کی جھاگ اور ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہوں تو اس نماز سے مٹ جاتے ہیں۔ اور جتنے بھی ہمارے علماء، فقہا، صلحاء ہر زمانے میں، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے بھی روایت ہے، اس کا اہتمام کرتے تھے اور باقاعدہ اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہاں تک وہ فرماتے تھے کہ اس جیسی ہم نے کوئی چیز دیکھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا پلیز جنہوں نے صلاۃ تسبیح شروع کی ہے، پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اس سے کہیں اپنے اسکیجول میں، اپنے گلدستے میں، ڈیلی روٹین میں فٹ کر لیں اور اسے پڑھا کریں۔ اور پھر ہاں جی یہ کوشچن کہ آپ کب پڑھتی ہیں؟ اچھا جی میں رات میں پڑھتی ہوں آؤٹ آف رمضان، لیکن رمضان میں کیونکہ رات میں زیادہ سلسلے چیزیں ہوتی ہیں تو پھر میں اس کو چاشت میں پڑھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کوشش کریں کہ اللہ پاک برکت دے اور اس میں استقامت دے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ پھر کوشچن یہ آیا کہ آپ نے مسنون شادی کا جو آپ کا کلپ سنا ہے، تو آپ نے مسنون شادی کے بارے میں سب کچھ بتایا، اور آپ مسنون ولیمہ کہتی ہیں، یہ مسنون ولیمہ کیا ہے؟ اچھا میرا خیال تھا کہ اس میں نے شاید بہرحال مسنون ولیمہ یہ ہے کہ پہلی جب آپ کی بچی رخصت ہو کے جاتی ہے یا بہو آپ کے گھر بھی آتی ہے تو دوسرے دن یعنی شب عروسی کے بعد دوستوں، رشتہ داروں، مسکینوں کو کھانا کھلانا سنت ہے، ترمذی شریف میں ہے، وہ ولیمہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے ہال بک کروا کے کیا جائے، جیسا آپ کر سکیں، چھوٹے سے چھوٹا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شادیوں میں ولیمہ ہوا، اور بڑے سے بڑا بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بی بی زینب کے ولیمے میں 3 دن تک اہل مدینہ کو کھانا کھلایا گیا، بی بی فاطمہ زہرا کا ولیمہ بھی ماشاءاللہ بارک اللہ بہت اچھا تھا، لیکن ایسا ولیمہ بھی ہوا ہے کہ خیبر سے واپسی پر جب بی بی صفیہ سے آپ کا نکاح ہوا ہے تو آپ نے دسترخوان بچھا کے کہا کہ جس کے پاس جو کچھ کھانے کی چیزیں لے آؤ، تو کوئی پنیر لے آیا، کوئی کھجور، جو کچھ بچا کچھ تھا دسترخوان پہ رکھا، تو وہی آپ کا ولیمہ تھا۔ تو ہر طرح کا ولیمہ کیا جا سکتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ سنت کی نیت سے ولیمہ کریں، دکھاوے کے لیے نہیں کہ لوگ واہ واہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ اور جس ولیمے میں زاد المعاد میں یہ روایت ہے کہ جس ولیمے میں غریب شریک نہ ہو وہاں اللہ کی ناراضگی کا اندیشہ شدید ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایک اور حدیث صحیح مسلم اور بخاری میں، بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے، غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ تو میرا خیال ہے مسنون ولیمہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اپنے ماڑے رشتہ داروں، دوستوں، محلے داروں، گلی والوں کو آپ ضرور بلائیں اس میں، ٹھیک ہے نا؟ پھر اب کیونکہ عید آ رہی ہے تو عید کے لیے کوشچن ہے کہ عید میں کون سی خاص چیزیں جو ہم کرنے ہیں، کہ ہم کینیڈا میں رہتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور مسئلہ یہ ہے کہ ٹائم کا ہی تو مسئلہ ہے، لیکن ٹائم نکالنا پڑتا ہے، ٹائم نہیں ہوتا تو اب عید کے دن ہمیں جابس پہ جانا ہوتا ہے، تو کیا ایسی ضروری سنتیں ہیں کہ جو ہم کر لیں؟ یعنی ہمیں یہ ہے کہ ہم جاب جاتے ہیں، بچے اسکول، یعنی روٹین کی ایک دن ہوتا ہے جب مڈل آف دا ویک، اس دفعہ کیونکہ منگل بدھ جمعرات کا کچھ ہے سلسلہ، تو کہتی ہیں ہم نے تو جاب پہ جانا ہے، بچوں کو صبح صبح بھیجا۔ اب کون سی ایسی چیزیں جو ہم ضرور کریں؟ دیکھیں عید کی جو سنتیں ہیں
اس میں سب سے بڑی سنت تو یہ ہے کہ آپ اس عید کی رات کو جاگیں، ٹھیک ہے؟ دونوں عیدوں کی راتوں کو جو جاگے گا نا، ابن ماجہ کی روایت ہے، اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا۔ اور 5 راتوں پہ جو عبادت کرے گا، ایک روایت یہ بھی ہے، تو اس کے لیے اللہ پاک انشاءاللہ جنت واجب کر دیں گے۔ ایک تو وہ حج کے 3 دن ہیں، 8، 9 اور 10 وہ راتیں ہیں، عید الفطر ہے اور 15 شعبان کی رات ہے۔ اور عید الفطر کے دن جب مومن عید نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں پہ فخر فرماتے ہیں۔ اس دن خاص سنتیں یہی ہیں کہ آپ عید کی نماز پڑھیں، مسواک کریں، غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، بھیکی میں ہے، خوشبو ضرور لگائیں۔ اگر آپ مرد ہیں تو عورت گھر پہ اگر جاب پہ جا رہی ہیں تو نہیں۔ اور عید کا نماز میں جائیں، ضرور پڑھیں، اپنا اسکیجول ادھر ادھر کر سکتی ہیں تو اس میں سنت یہ ہے کہ ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، یہ ابن ماجہ میں ہے۔ اور عید کی نماز تک کوئی نفل نہیں پڑھنے، جیسے اشراق کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم نفل پڑھتے ہیں نا، اس دن نہیں پڑھنے۔ مسجد میں جو عید نماز کا ٹائم ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ جب وہاں عید ہو جائے گی پھر جیسے 6 بجے ہماری مسجد میں اگر ٹائم ہے نماز کا، صبح 6:15 بجے ہے تو آپ 6:30 سے پہلے کوئی نفل نہ پڑھیں، 6:30 یعنی جو بھی آپ کا لوکل ٹائم ہے نا نماز کا، عید نماز کا، اس سے پہلے کوئی آپ اشراق نہیں پڑھیں گی۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اور کوشش کریں جاب پہ بھی جانا ہے تو پلیز اس دن نماز ضرور پڑھیں۔ اور اللہ پاک انشاءاللہ اور اس دن تکبیرات پڑھنی ہوتی ہیں، یعنی بقرہ عید پہ اونچی آواز میں پڑھتے ہیں، اور اس عید پہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو تکبیریں ہیں یہ ہلکی آواز میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ سنتیں ان میں سے آپ جاب سے پہلے جاتے جاتے کر سکتی ہیں۔ صبح 6-7 بجے آپ عید نماز پڑھیں، مسواک کریں، تھوڑے اچھے کپڑے پہنیں، اس کی نیت سے بچوں کو بھی بتائیں کہ آج عید ہے، تو اللہ پاک انشاءاللہ اس کا اجر دیں گے۔ اللہ پاک کو تو پتہ ہے جو بھی مجبوریاں ہیں، جس دیس میں جو رہتا ہے وہاں کے مسائل ہیں۔ جی، ایک کوسچن یہ ہے کہ تحیۃ الوضو کے بارے میں بہت سنا ہے، تو اس کے بارے میں پلیز ہمیں بتائے کہ یہ جو وضو کر کے فوراً نماز پڑھنی ہوتی ہے یہ کیا ہے؟ اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کے بارے میں بہت دفعہ ہماری بات ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ اس ایسے بندے پہ جو وضو کرے، اور گیلے گیلے وضو کے ساتھ، خشک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ادھر ادھر کام کر رہی ہیں، چلو کوکنگ کر لیتی ہوں، پھر جو ہی وضو کیا اس کے بعد وضو آپ کا بھی ویٹ ہو تو آپ جو نماز پڑھیں گی 2 نفل 4 نفل تو وہ اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تحیۃ الوضو کہلاتا ہے۔ اور ترمذی شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اس سے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، یعنی ایک ایسی نماز ہے، وضو تو ہم نے کرنا ہی ہے، یعنی دن میں کئی بار کرنا ہے، تو اگر 2 نفل میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اگر 2 نفل پڑھ لیے جائیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنا گڑ ڈالیں گے نا اتنا ہی میٹھا ہوگا، لہٰذا آپ ڈالتے جائیں اور مینز کے پاتے جائیں۔ یہ تو، اور پھر یہ دیکھیں کہ اس مہینے میں تو وہ کئی گنا اجر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مستقل کوئی نماز نہیں ہے، یہ نفلی نماز ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو صحیح بخاری کی ایک حدیث سناتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نام سنیں تو آپ ضرور درود شریف پڑھیں، بلکہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے 3 بار پڑھیں، فارغ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں نہ آپ نیکیاں کمائیں اور گناہ مٹوائیں اور درجات بلند کریں، ڈھیل لگی ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے؟ اور برستی برسات ہے رحمت کی، آپ اس میں سے لوٹ بچائیں انشاءاللہ، میرے رب کی لوٹ سیل ہے نا، تو اس میں کیوں نہ بندہ فائدہ اٹھائے، 2 ہاتھوں سے لوٹیں انشاءاللہ، اور وہ خوش ہوتا ہے لوٹنے والوں پہ۔ تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 159 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے اس طریقے کے مطابق وضو کرے، یعنی جیسے میں وضو کر رہا ہوں، کر کے آپ نے دکھایا، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، اور دوران نماز نہیں، آپ نماز پڑھے ہیں، کوئی سوچ بچار نہ کرے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یعنی اپنے خیالات کو کنٹرول رکھے، یہ نہیں کہ دماغ جو ہے وہ باہر بیل ہوئی ہے، کون آیا، اس طرح نہیں، ٹھیک ہے؟ اس حدیث کو میں دوبارہ اس کے لیے دہرا دیتی ہوں، جو شخص میرے اس طریقے کے مطابق وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور دوران نماز سوچ بچار نہ کرے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور ہمیں کیا چاہیے کہ اس سے پہلے ہوئے گناہ سارے معاف ہو جائیں۔ پھر صحیح بخاری میں 1149 حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فجر کی نماز کے وقت فرمایا، اے بلال، تم مجھے
امید کا کام بتاؤ جو تم نے حالت اسلام میں کیا ہو۔ میں نے رات جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی ہے۔ حضرت بلال نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اسلام میں جو عمل بھی میں نے کیے ان میں سے سب سے زیادہ جس عمل سے مجھے نفع کی توقع ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی میں نے دن یا رات میں پوری پاکی حاصل کی تو جتنے نفل مقدور تھے میں نے ادا کیے۔ صحیح مسلم میں ہے، جو شخص وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، ظاہر اور باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر یعنی دل لگا کر 2 رکعت پڑھے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ مرد اور عورت دونوں یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے ممنوع اوقات کے علاوہ۔ اور اگر آپ مسجد جاتے ہیں تو جو تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں اسی سے یہ نماز ادا ہو جاتی ہے۔ اور فجر کی اذان کے بعد آپ نے اس کو نہیں پڑھنا، کیونکہ وہ اس وقت صرف سنت پڑھنی ہے، آپ نے فجر کی یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور عصر کے بعد اگر آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے تو اس کے بعد نفل نہیں ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور دیگر اوقات میں آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، اور آپ اس میں ایک سے زیادہ نیتیں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک سے زیادہ نیتیں بھی کر سکتے ہیں۔ نوافل میں آپ کو پتہ ہے آپ اس میں کفایت، کفالت، کشادگی رزق، مغفرت، شفاء، یعنی کچھ بھی حاجت، شکرانہ، ساری نیتیں اس میں گنجائش ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وضو کے فوراً بعد آپ نے پڑھنی ہے، اگر آپ کی تاخیر ہو جائے گی تو پھر یہ اس کا وقت فوت ہو جائے گا نا۔ اور آپ نے وضو کیسے کرنا ہے آپ کو پتہ ہے، مکمل وضو کا جب آیا ہے تو آپ نے وضو کی دعاؤں پہ خاص دھیان دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو ان دعاؤں کا پتہ ہے، ہم گروپس پہ شیئر کرتے رہتے ہیں، ہماری بچیاں ابھی بھی اس کو شیئر کر دیں گی آپ کے ساتھ، تاکہ آپ کو پتہ ہو جب بھی آپ وضو کریں چھوٹی سی بات صرف ذہن میں رکھیں کہ بسم اللہ والحمد للہ۔ اگر دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، آگے والحمد للہ یا صرف بسم اللہ والحمد للہ، یہ کوئی مشکل ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب تک اس وضو میں بندہ رہتا ہے فرشتے اس کے لیے نیکیاں یعنی اس کے خزانے میں جمع ہوتی رہتی ہیں۔ دو لفظ ہے بسم اللہ والحمد للہ، اس سے آپ وضو کریں۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم باتھ روم میں وضو کرتے ہیں تو ذکر دل میں ذکر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، زبان سے لسانی ذکر کی اجازت نہیں ہے لیکن قلبی ذکر کر سکتے ہیں۔ تو آپ یہ پڑھ کے اور مسواک کریں ہر وضو کے ساتھ، آپ کی نماز 23 گنا بڑھ جاتی ہے، کبھی مسواک کرنا نہ بھولیں۔ اور اس کے بعد آپ جب وضو کریں تو وضو کے دوران دعاؤں پہ آپ نے خاص و خاص توجہ دینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے تو آپ باتھ روم میں داخل ہوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے واش روم کی دعا پڑھ کے جانا ہے۔ وضو کرنے جا رہی ہیں، واش روم کی دعا پڑھنی ہے، بایاں پیر کمرے میں ڈالنا ہے، واش روم میں ڈالنا ہے، مسواک کرنی، ہاتھ دھونے ہیں، پہلے کموڈ یوز کرنا ہے، پھر وضو کرنے لگنا ہے تو پہلے ہاتھ دھو کے مسواک کرنی ہے، بسم اللہ والحمد للہ، اور کنٹینیوس وضو کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے بیچ میں کلی کی ناک میں پانی ڈالا اور پھر باہر کسی سے باتھ روم سے باہر باتیں کر رہے ہیں، پھر اندر گئے پھر منہ دھویا، نہیں، ایک اس کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا جو آپ کا پارٹ آف باڈی ہے اس کو یہ نہیں پہلے پارٹ آف باڈی آدھا وضو کیا وہ سوکھ گئے ہیں اور دوسرا کر رہے ہیں، باتوں میں لگ گئے ہیں، فون اٹینڈ کرنے لگ گئے ہیں، ورنہ دوبارہ نئے سرے سے آپ وضو شروع کریں گی، ٹھیک ہے نا۔ اور وضو کے بعد 3 گھونٹ پانی اگر روزہ نہیں ہے تو ضرور پڑھیں، اس پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور دعاؤں پہ خاص دھیان دینا ہے، کیونکہ دوسرا کلمہ وضو کے ساتھ اس کی خاص و خاص نسبت ہے، کیونکہ دوسرے کلمے کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کے دوسرا کلمہ پڑھ لیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پورا کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتے ہیں، بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک کہتا ہے کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اس کے لیے۔ اور ایک اور بھی ہے کہ سورۃ قدر، بہت اس کا فیڈ بیک ہے، کسی پرانے زمانے میں یہ مجھے میری ایک کلیگ نے یہ بتایا تھا، اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت ڈالے۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ موہن پورہ کالج میں پڑھاتی تھی، تو ہم آ رہے تھے واک کر کے کالج سے نکلے تو وہ میرے ساتھ تھیں اور انہوں نے مجھے کہا، یہ بات انہوں نے بتائی، وہ دن اور آج کا دن میں نے اس عمل کو الحمدللہ رب العالمین نہیں چھوڑا کہ سورۃ قدر جو شخص وضو کے بعد پڑھتا ہے اس کی دعاؤں کی بھی قبولیت ہوتی ہے اور اس کی نظر خراب نہیں ہوتی، نبینا پان اس میں نہیں آتا، اعضاء سلامت رہتے ہیں۔ اور
آپ اس کو سورت قدر کو پڑھا کریں. اور میں نے آپ سے کہا تھا نا یہ سورت قدر میں یہ نزول کا جو سلسلہ ہے نا پانی کا، اس کا کوئی تعلق پانی کے ساتھ ہے. بارش ہوتے وقت بھی روایت میں آتا ہے کہ سورت قدر پڑھیں اور اس کے بعد دعا مانگے قبول ہوتی ہے. یہ پانی کے ساتھ کچھ ہے کیونکہ اس میں نازل ہونے کی کوئی ہے نا چیز، تو کوئی تعلق بنتا ہے. واللہ عالم بالصواب. تو وضو کے بعد آپ سورت قدر پڑھنے کو بہت عادت بنا لیں. اور بلکہ کچھ دن پہلے ہمارے شیخ بھی یہ فرما رہے تھے کہ اگر وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف ایسے اوپر منہ کر کے نا اوپر دیکھتے، ضروری نہیں بیڈ روم میں جہاں بھی آپ ایسے اوپر دیکھتے ہوئے جو شخص سورت قدر پڑے گا تو وہ فرما رہے تھے کہ اتنا فیڈ بیک ہے کہ نظر اس کی خراب نہیں ہوتی. اور پھر آپ کو وہ بڑے گھر لینے والی دعا تو پتہ ہی ہے نا، جس نے بھی وہ دعا پڑھی اللہ پاک نے اس کو وسطو والے گھر عطا کیے ہیں انشاءاللہ، اور جن کو نہیں کیے دیے ان کو بھی دے گا انشاءاللہ. اور اس کا اللہ مغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، آپ اسکرین شاٹ بھی ان اعمال کے لے سکتی ہیں. یہ ایسی دعا ہے کہ جس نے بھی پڑھی اللہ کریم نے اس کو کشادہ گھر دیے، اولادوں کو نسلوں کو بھی دیے. تو یہ دعا اپنے وضو کے بعد ضرور پڑھیں. اس دعا میں بہت خیر ہے، لیکن اس کو دنیا کے گھر کی نیت سے نہ صرف پڑھیے گا کیونکہ دنیا تو مٹ جانے والی ہے نا. اس سے قبر کی نیت سے بھی پڑھیے گا کہ اللہ کریم یہ گھر بھی کھلا، زمین کے نیچے کشادہ قبر، جنت کے بھی بڑے بڑے محلات، ٹھیک ہے نا. اور اللہ کریم پلسرات بھی ہمارے لیے کشادہ ہو جائے، ٹھیک ہے. اور اس کو بڑی نیتیں کیا کرے. اور اللہ کریم میری قیامت تک کی نسل کو کشادہ وسطوں والے ایسے گھر دینا جن سے دین کا کام لیا جائے. ورنہ تو وہ میری امی کہتی ہوتی ہیں کہ لکڑی کے ڈبے ہی ہیں نا، بے شک 2-2 3-3 ملین کے یہ لکڑی کے ڈبے ہیں، جب تک ان سے دین کا کام نہیں لیا جائے گا. دین کے کام کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ کے اب کرونا ہے تو ہم لوگوں کو تو نہیں بلا سکتے، لیکن یہ جو ہو رہا ہے اس وقت آپ کی، پہلے کیا ہوتا تھا کلاس کسی ایک جگہ پہ ہوتی تھی، اب اس کرونا کی برکت سے ہر گھر میں اس وقت کلاس ہو رہی ہے. جہاں جہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں وہاں وہاں فرشتوں کا نزول ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہمارا یہ گمان ہے، ہم نے گمان کر لیا اور میرے رب نے ایسا کر دیا انشاءاللہ. اور وہاں وہاں بیٹھے میں گویا اب گھر گھر میلاد ہو رہے ہیں اور گھر گھر کلاسز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا آپ جہاں بھی آپ دین کا کام کریں، اپنے بچوں کو سنتیں سنائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو حدیث کا درس دیں، اپنے بچوں کو نماز سکھائیں. تو وہ دین کا ہی کام ہے نا کہ آپ متقین کے امام، بچے جو ہیں وہ ان کی رہنمائی اور گائیڈ لائن ان کو دے رہی ہیں، گائیڈنس کر رہی ہیں. تو لہٰذا آپ ایسا کریں کہ اس دعا کو اللہ مغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے. یعنی پہلے تو معاف کرنا، اس کے بعد کیا ہے میرے گھر کو وسعت دے، میرے رزق میں برکت دے. بڑی خوبصورت دعا ہے. اور یہ دعا بھی اسی زمانے میں، مجھے یہ 90s کی بات ہے، الحمدللہ رب العالمین. اور اس دعا میں میں نے بہت استقامت کیا ہے اور اللہ کی رحمت ہے بہت پایا ہے. آپ پلیز اس دعا کو بہت پڑھیں، بہت پڑھیں. اور وضو کے بعد 2 نوافل پہ خصوصی توجہ کریں. مجھے پتہ ہے آپ سب لوگ پڑھیں گے، اور ضروری نہیں رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ آپ اس کو جاری و ساری رکھیں گے. اللہ کریم آپ سب کی سٹنگ کو قبول فرمائے، راضی ہو جائے، اور آپ لوگوں کو شاد آباد رکھے، کسی ناگہانی آفت بیماری سے انشاءاللہ بچا کے رکھے. اور یہ ہمارا اللہ کے نام کی محبت ہے نا، وہ میری آنٹی جان میرے ساتھ انہوں نے حج کیا تھا، کس مدت ہوئی 2007 میں میرا خیال ہے. تو وہ ان کا ابھی تک مجھے میرے ساتھ فون کرتی ہیں بڑی محبت سے، بلکہ رمضان سے ایک دن پہلے بھی، عید سے اعتکاف سے پہلے فون آیا. تو وہ کہتی ہیں یہ اللہ کے گھر کی محبت ہے نا، تو حج نہیں بھولا تو تم کیسے بھولو گی. تو یہ ہماری اللہ کے نام کی محبت ہے. اب یہ جو بیٹھے ہیں نا یہ اللہ کے نام کے لیے بیٹھے ہیں. دنیا میں ہمارا اس دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے. ہم یہ ایسا رشتہ ہے کہ اب یہ دیکھیں میں میسیجز دیکھتی ہوں کہ کہاں کہاں سے کون کون سے شہر جن کے نام بھی بندے نے نہیں سنے، وہاں سے جب میسیج آتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے اتنے قرآن، اتنے لاکھ کلمہ استغفار، تو میں کہتی ہوں اللہ یہ تیرے نام کی محبتیں ہیں، نہ ہم جانتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ قائم رہے، یہ محبتیں انشاءاللہ قائم رہے. اللہ پاک آپ سب سے اور پوری امت کے جن و انس سے راضی ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذی الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ہے میرے کریم مالک، ہے میرے خالق مالک کائنات، ہے الہ العالمین، تیری بندیاں تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں.
اللہ کریم یومنون بالغیب کی پٹھیاں پڑھ کے بیٹھی ہیں، تیرے وعدوں پہ گمان یقین رکھ کے بیٹھی ہیں کہ وہ یہ پڑھیں گی تو ایسا ہو جائے گا، کیونکہ تیرے وعدے تیرے حبیب کے ذریعے اللہ کریم حدیث کی کتب میں موجود ہیں، اور تیرے صلحاء کے عمل کی وجہ سے ہم تک پہنچے ہیں۔ اے میرے کریم مالک، ان کے جو جو اعمال شروع ہوئے ہیں اللہ کریم ان میں استقامت دینا، اور یہ مرتے دم تک ان کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اللہ کریم یہ اعمال جتنے شروع ہوئے ہیں اللہ کریم یہ ہماری زندگی کی کشتی سے کبھی نہ اتریں، ہمارے ساتھ پار اتریں انشاءاللہ، ہمارے ساتھ پار اتریں، ہمارے ساتھ پار اتریں میرے مالک اور میرے کریم مالک، آخر تک ہمارے اعضاء سلامت رکھنا، تاکہ یہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں یہ استقامت سے کرتے رہیں۔ اللہ کریم ہمیں کسی مخلوق کی محتاجی سے بچانا، ناگہانی امراض، اللہ کریم کسی بھی وبا سے بچانا، اور یہ دعا جو بھی ہم نے مانگی، جو مانگ رہے ہیں، جو مانگیں گے ہمارے لیے، ہماری قیامت تک کی نسل کے لیے، ہمارے گروپس کے لیے، ہمارے استادوں شیخ کے لیے، اور پوری امت کے جن و انس کے لیے ہمیشہ ہر دعا عافیت اور برکت کے ساتھ قبول فرمانا۔ اے میرے کریم مالک، جتنے بھی اللہ کریم تیرے سامنے یہ حاجت لے کے بیٹھے ہیں کہ تو انہیں مل جائے، اے میرے کریم مالک تو انہیں مل جا، ہر ایک کو مل جا، اپنا تعارف، اپنی شناسائی عافیت سے کرا دے۔ اللہ کریم محبت کی رسی سے باندھ کے ہمیں اپنے قریب کر لے۔ اللہ کریم کبھی کوئی حادثہ ہمیں تیرے قریب نہ لے جائے، اللہ سنے محبت سے کسی ٹیسٹ اور آزمائش کے بغیر ہمیں اپنا قرب عطا فرما دے۔ اے میرے کریم مالک، اب ہمارے پلے کچھ مالداری جمع ہو گئی ہے، اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرما کہ کسی کی غیبت، چغلی، کینہ، جھوٹ، کسی کے بارے میں برا گمان کر کے ہم کہیں وہ عمل ضائع نہ کر بیٹھیں۔ اللہ کریم تو نے جو توفیق بخشی ہے اس میں استقامت بھی دے، جو کمائی کی ہے اس سے محفوظ بھی فرما ہمارے آخرت کے اللہ کریم اس گھر کے لیے، اسے سجانے سنوارنے کے لیے۔ اللہ کریم جیسے کوئی بیرون ملک ہوتا ہے اور اپنے بیک ہوم میں کبھی مال بھیجتا ہے تو اس کا گھر بننا شروع ہو جاتا ہے، پھر بھیجتا ہے تو فرنیچر آ جاتا ہے، پھر بھیجتا ہے تو پینٹ ہوتا ہے، پھر بھیجتا ہے تو اللہ کریم پودے لگتے ہیں۔ اللہ کریم بالکل ایسے ہی ہم بھی اپنے اگلے گھر کے لیے یہ اعمال بھیج رہے ہیں، اللہ کریم وہاں ہمارے محلات کی تعمیر شروع کر دے، انہیں سجنا سنورنا شروع کر دے اللہ سونے، اور انہیں ضائع ہونے سے بچا لینا، اور امت کے لیے بھی اللہ کریم ان اعمال کے نذرانوں میں امت کے لیے بھی پورا پورا حصہ رکھنا، اور ہمارے ساتھیوں، ہمارے مددگاروں کے لیے اللہ کریم اپنی خاص رحمتیں خاص رحمتوں کی چادر، خیمے، چھتریاں عطا فرمانا۔ اے میرے کریم مالک، حفاظت فرمائیں، کرم فرمائیں، عافیت فرمائیں، برکت عطا فرمائیں۔ اللہ کریم آفتوں سے بچائیں، ناگہانی خرچوں سے بچائیں، بری خبروں سے بچائیں۔ ہم پردیس میں ہیں، دیس کی ہمیں اچھی خبریں، اللہ کریم پردیسیوں کے ماں باپ کی خیر، اللہ کریم پردیسیوں کے ماں باپ کی خیر، اللہ کریم ہر ایک کے والدین پہ رحم کر، جن کے اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں ان کی قبروں کو کشادگی دے۔ اللہ کریم بڑھاپے خیروں سے گزریں، بے محتاج گزریں۔ اے میرے کریم مالک، خاتمہ بالخیر عطا فرمانا، ہر بچے کو بہترین زوج عطا فرمانا، ہر گود کو بہترین اولادیں عطا فرمانا، ہر بے گھر کو عافیت برکت کی چھتیں عطا فرمانا۔ اللہ کریم ہمارے دوستوں، ہمارے چاہنے والوں کی، ہمارے پیاروں کی خیر، ہمارے بہن بھائیوں، بھانجوں بھتیجیوں کی خیر، اللہ کریم نسلوں کی خیر، امت کی خیر، جن و انس کی خیر، اللہ کریم سب کو برکتیں دیں، برکتوں میں برکتیں ڈال دیں۔ اللہ کریم ایمان پہ استقامت عطا فرمانا، اللہ کریم نیکی میں اور خیر میں خوب بڑھانا۔ اللہ کریم جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ اللہ کریم شفائے کلی متوجہ فرما کائنات پہ، شفائے کلی متوجہ فرما کائنات میں، اپنی عطاؤں کی برسات کر۔ تیرے بندے بڑے دکھی ہو گئے ہیں اللہ کریم، اسپتالوں میں جگہ نہیں، اللہ کریم فلسطین پھر خون سے نہا گیا، اللہ کریم تیری رحمتیں فرشتوں سے کائنات بھری،
اور اللہ کریم تیرے جابر، اللہ کریم تو قہار رب ان پہ قہر برسا جنہوں نے نہتے اللہ کریم تیرے سامنے سجدہ ریز لوگوں کو خون سے نلا دیا۔ اللہ کریم، اللہ کریم فلسطین والوں پہ رحم، کشمیریوں پہ رحم، اللہ کریم برما والوں پہ رحم، چائنا کے اقلیت مسلمان، اللہ کریم یمنی قبائل، اللہ سونے انڈیا کے اقلیت مسلمان، اللہ کریم اللہ اللہ ہے اسلام، اللہ کریم، اللہ کریم میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خیر کر، اس کے ماننے والوں کی خیر کر، انہیں پیچھا نہ کرنا میرے مالک، تیرے سوا کوئی آسرا ہی نہیں ہے، دنیا اور آخرت کی ساری خیریں ساری برکتیں عطا فرمائیں، سارے شرور سے بچائیں، بن مانگے ہر ایک کی جھولی بھریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا